मदीना मुनव्वरा में एक मुजाहिद और बुजुर्ग अबू कदामा शामी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनके दिल में अल्लाह ताला ने रोमियों के खिलाफ जहाद करने का शौक और बलबला कूट कूट कर भर दिया था। एक बार वो मस्जिद नबी में बैठे हुए अपने साथियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके साथियों ने पूछा, है अबू कदामा, आज आप अपने जहाद का कोई अजीब व गरीब वाकया सुनाए। अबू कदामा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया कि एक बार मैं रुक्का नामी शहर में ऊंट खरीदने गया ताकि उस पर असला लाद सकूं। एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था कि एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, ऐ अबू कदामा, मुझे मालूम हुआ कि आप लोगों को जहाद की दावत और तरगीब देते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बाल अता फरमाए हैं जो मेरे अलावा किसी औरत को अता नहीं हुए। मैंने अपने इन बालों को काट कर रस्सी बनाई है और इस पर अच्छी तरह मिट्टी मल दी है ताकि इन बालों को कोई देख ना सके। मेरी तमन्ना है कि आप मेरे बालों की इस रस्सी को अपने साथ जहाद पर ले जाएं। दुश्मनों के साथ जहाद के वक्त आप या कोई और जरूरतमंद मुजाहिद इस रस्सी को घोड़े की लगाम वगैरह में इस्तेमाल करेगा तो मेरे बालों को अल्लाह ताला के रास्ते का वो बार नसीब हो जाएगा। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा खान और खानदान सब अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो चुके हैं। अगर मुझे जहाद करने की इजाजत होती तो मैं भी शरीक होती। उसने वो रस्सी मुझे दे दी और कहने लगी, ऐ अबू कदामा, मेरे शहीद खामद ने अपने पीछे एक लड़का भी छोड़ा है जो कुरान का आलिम है, घुड़सवारी करता है और तीर अंदाजी का मुश्ताक भी है। खूबसूरत जवान है, वो रातों को क़याम करता है और दिन को रोजे रखता है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। अभी तो वो अपने बालद की छोड़ी हुई जमीन पर गया हुआ है। अगर कि वो आपकी रवानी से पहले लौट आए तो मैं उसे भी अल्लाह ताला के हुजूर बतौर हदिया आपके साथ मैदान जंग में भेजूंगी। मैं आपको इस्लाम की हुर्मत का वास्ता देती हूँ कि मेरी अजर सवाब हासिल करने की तमन्ना पूरी करें। मैंने वो रस्सी ले ली और उसे अपने सामान में रख लिया। उसके बाद मैं अपने रफका समेत रक्का से रवाना हो गया। अभी हम मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क की किला के पास पहुंचे थे। एक घुड़सवार ने मुझे पीछे से आवाज दी, जिसे सुनकर हम रुके। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम चलते रहो, मैं इस घुड़सवार को देखता हूँ। थोड़ी देर में वो घुड़सवार आ पहुंचा और उसने मुलाकात के बाद कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे आपकी हमराही से महरूम नहीं फरमाया और मुझे नाकाम नहीं लौटाया। मैंने कहा, ए अजीज, अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ ताकि मैं तुम्हें देखकर फैसला कर सकूं कि तुम पर जहाद लाजम होता है या नहीं। अगर लाजम होगा तो साथ ले जाऊंगा, वरना वापस लौटा दूंगा। उसने चेहरा खोला तो वो चौधरी के चांद की तरह एक खूबसूरत लड़का था और उसके चेहरे पर नाज़ो नेमत के आसार चमक रहे थे। मैंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? उसने कहा, मैं आपके साथ अपने वालिद का इंतकाम लेने के लिए निकला हूँ। वो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी उनकी तरह कबूल फरमाएगा। मैंने पूछा, ऐ बेटे, क्या तुम्हारी वालदा नहीं है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, जाओ उनसे इजाजत ले आओ। अगर इजाजत दें तो आ जाओ, वरना उनकी खिदमत करो, क्योंकि जन्नत तलवारों के साए और माओ के कदमों के नीचे है। नौजवान ने कहा, ऐ अबू कदामा, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं उस खातून का बेटा हूँ जिसने आपको अपने बालों की रस्सी दी है। मैं इंशाअल्लाह शहीद इब्ने शहीद हूँ। आपको अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि आप मुझे जहाद से महरूम न रखें। मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म भी हासिल कर लिया है। घुड़सवारी और तीर अंदाजी भी सीख चुका हूँ, बल्कि मैंने
اپنے علاقے میں اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی گھڑسوار نہیں چھوڑا۔ آپ میری عمر کو نہ دیکھیں، میری والدہ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں واپس لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے میرے بیٹے، کافروں سے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو کرنا اور اپنے شہید والد اور ماموں صاحبان کے ساتھ جنت میں ملنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی نعمت نصیب فرما دے تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے 70 اہل خانہ اور 70 پڑوسیوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر بینچا اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ میرا بچہ ہے، میرے دل کا پھول اور کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں اسے تیرے سپرد کر رہی ہوں، اسے اپنے والد کے قریب کر دے۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں رونے لگا۔ لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو میرا بچپن دیکھ کر رونا آ رہا ہے تو اگر مجھ سے بھی چھوٹی عمر والا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب دے گا۔ میں نے کہا، میں تمہاری چھوٹی عمر پر نہیں رو رہا، لیکن میں تمہاری والدہ کے دل کا سوچ کر رو رہا ہوں، اور اس بات پر بھی تمہاری شہادت کے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ بہرحال ہمارا لشکر روانہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کے معمولات کو غور سے دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غافل نہیں ہوتا تھا۔ جب ہمارا لشکر چلتا تو وہ ہم میں بہترین گھڑسوار تھا، اور جب ہم کسی منزل پر رکتے تو وہ ہمارا خدمت کار بن جاتا تھا۔ وہ مسلسل اپنے عزم کو مضبوط اور اپنی چستی کو دوبالا اور اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے میں لگا رہتا تھا، اور خوشی کے آثار اس کے چہرے سے پھوٹتے نظر آتے تھے۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ہم نے دشمن کے علاقے کے بالکل قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ ہم روزہ دار تھے اس لیے وہ نوجوان ہمارے افطار کے لیے کھانا بنانے لگا۔ اچانک اسے اونگ آ گئی اور وہ سو گیا۔ نیند کے دوران وہ مسکرانے لگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو میں نے کہا، بیٹے، آپ نیند میں ہنس رہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے ایک ایسا عجیب خواب دیکھا جس نے مجھے خوشی سے ہنسا دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ بتانے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں عجیب و غریب سبز باغ میں ہوں، میں اس میں گھوم پھر رہا تھا کہ میں نے چاندی کا ایک محل دیکھا جس پر موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس کے سونے کے دروازے پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں نے پردے ہٹائے، ان لڑکیوں کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش آمدید کہنے لگی۔ میں نے ان میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا، جلدی نہ کرو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ پھر میں نے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ یہ مرضیہ کا خاوند ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھا تو محل کے اوپر والے حصے پر سرخ سونے کا کمرہ تھا جس میں سبز زمرد کی ایک مسہری تھی جس کے پائے چاندی کے تھے۔ اس پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ سورج کی طرح تابناک تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ میری نظروں کو مضبوط نہ فرماتے تو کمرے کا حسن اور لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میری عقل زائل ہو جاتی اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، خوش آمدید، خوش آمدید، اے اللہ کے ولی اور اس کے محبوب، تم میرے ہو اور میں تمہاری ہوں۔ میں نے چاہا کہ اسے سینے سے لگا لو تو کہنے لگی، ابھی رکو، جلدی نہ کرو، میری اور تمہاری ملاقات کل ظہر کی نماز کے وقت ہوگی۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب سن کر میں نے کہا، بیٹے، تم نے بڑی خیر کی بات دیکھی، اب خیر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ صبح کے وقت اعلان جنگ ہو گیا، ہر طرف آوازیں آنے لگی، اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت پاؤ۔ اسی اثنا میں دشمن کا ٹڈی دل لشکر سامنے آ گیا۔ ہم میں سب سے پہلے اسی نوجوان نے حملہ کیا اور دشمنوں کو خوب قتل کیا اور ان کے جتھے کو اس نے توڑ دیا اور ان کی صفوں میں قلب تک گھستا چلا گیا۔ میں نے اسے اس طرح لڑتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر میں نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، اے بیٹے، تم ابھی بچے ہو اور لڑائی کے گروں سے واقف نہیں ہو، اس لیے پیچھے واپس چلو اور اس طرح سے دشمنوں کے درمیان نہ گھسو۔ اس نے کہا، چچا جان،
کیا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں لڑو تو پیٹھ نہ پھیرو۔ تو کیا اے چچا جان آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ کر جہنم والوں میں سے ہو جاؤں؟ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دشمن نے یک بارگی حملہ کر دیا اور وہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور ہر دشمن اپنے طور پر لڑائی میں لگ گیا۔ اس دن بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب لڑائی تھمی تو مقتولوں کی تعداد گننے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر مقتولین کے درمیان گھومنے لگا، ان کا خون زمین پر بہہ رہا تھا اور خون اور غبار کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ابھی میں گھوم رہا تھا کہ میں نے اسی نوجوان لڑکے کو گھوڑوں کے سموں کے درمیان مٹی اور خون میں تڑپتے دیکھا۔ وہ زخمی حالت میں کہہ رہا تھا اے مسلمانوں میرے چچا ابو قدامہ کو میرے پاس بھیجو۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ خون، غبار اور سموں کے نیچے روندے جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا میں ابو قدامہ ہوں۔ اس نے کہا ہے چچا جان رب کعبہ کی قسم میرا خواب سچا نکلا، میں اسی رسی والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اسے گود میں لے لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اس کے چہرے سے خون اور غبار صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا بیٹے قیامت کے دن شفاعت کے وقت اپنے چچا ابو قدامہ کو بھول نہ جانا۔ اس نے کہا آپ جیسوں کو نہیں بلایا جا سکتا، آپ تو اپنے کپڑوں سے میرا چہرہ صاف کر رہے ہیں، حالانکہ میرے کپڑے اس خون اور خاک کے زیادہ مستحق ہیں۔ چچا جان اسے اسی طرح چھوڑ دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ چچا جان وہ حور جس کا میں نے رات کو آپ سے تذکرہ کیا تھا میرے سرہانے کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے جلدی کیجئے، میں بہت مشتاق ہوں چچا جان۔ اگر آپ واپس چلے گئے تو میری غمگین اور بے چین ماں کو میرے یہ خون آلود کپڑے دے دیجئے گا تاکہ اس سے معلوم ہو جائے میں نے اس کی وصیت کو پورا کیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں بزدلی نہیں دکھائی، اور میری طرف سے اسے سلام بھی کہہ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اے چچا جان میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، وہ بھی 10 سال کی ہے۔ میں جب گھر آتا تھا وہ سلام کر کے میرا استقبال کرتی تھی اور جب میں گھر سے نکلتا تھا وہی سب سے آخر میں مجھ سے جدا ہوتی تھی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ کے واسطے واپس آنے میں زیادہ دیر نہ کرنا، جب آپ کی اس سے ملاقات ہو اسے میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ تمہارے بھائی نے کہا ہے اے پیاری بہن اب قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جس کا ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ بے شک یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم جب اس لڑائی سے واپس لوٹے تو رقہ شہر میں بھی آئے۔ میں فوراً اس نوجوان کے گھر روانہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچی جو شکل و خوبصورتی میں اس نوجوان جیسی تھی دروازے پر کھڑی ہے اور ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے چچا جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا جہاد سے، تو پھر پوچھتی کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا؟ وہ کہتا میں تمہارے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں اس کے پاس پہنچا، مجھ سے بھی اس نے وہی پوچھا کہ چچا جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاد سے۔ کہنے لگی کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا ہو گیا؟ سارے لوگ آ رہے ہیں، میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا، مگر میں نے اس بچی کی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کہا بیٹی اس گھر کی مالکن کو بتاؤ کہ ابو قدامہ سے بات کر لے۔ میری آواز سن کر وہ خاتون نکل آئیں، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگی ابو قدامہ خوشخبری دینے آئے ہو یا تعزیت کرنے؟ میں نے کہا مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیے۔ کہنے لگی اگر میرا بیٹا واپس آ گیا ہے تو پھر تم تعزیت کرو
اور اگر شہید ہو گیا ہے تو پھر تم خوشخبری سنانے والے ہو۔ میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا تحفہ قبول فرما لیا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا واقعی قبول فرما لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اسے میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا ہے۔ پھر میں بچی کی طرف بڑھا اور میں نے کہا بیٹی تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ یہ سن کر بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے ہلایا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ میں نے نوجوان کے کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کیے اور میں نوجوان اور بچے کے انتقال پر صدمے اور اس عورت کے صبر و استقلال پر تعجب کے ساتھ واپس آ گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ والسلام۔